औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं रोज़ाना आपको कोरोना वायरस की अपडेट देता हूँ, लेकिन जिसे कहते हैं कि बहरहाल आज मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊँगा कि कोरोना वायरस की पाकिस्तान में मरीज़ों की तादाद 13,000 से तजावज़ कर गई है। काफ़ी ज़्यादा तजावज़ कर गई, यानी कि तकरीबन हम 14,000 को टच करने लगे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम फरमाए। और फिर एक दफ़ा सामीन, व्यूअर्स, सुनने वालों, देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि बहुत एहतियात बरतें और अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करें। व्यूअर्स, आज मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है, जिसके लिए मैं उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मैं आपको पूरी उसकी तफसील दूंगा और उसका बैकग्राउंड भी आपको बताऊंगा कि ये आखिर क्या वजह है कि ये सारे काम हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं व्यूअर्स के एक ख़बर है और बहुत इम्पोर्टेंट ख़बर है कि साबिक़ नाअहल वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, जो लंदन में मुकीम हैं एमन फील्ड के अंदर, उन्होंने इसराइली सफ़ीर से, जो इंग्लैंड में इसराइल का सफ़ीर है, उससे रब्ता किया है। और उससे रब्ता करने के बाद उन्होंने ये बात की है कि किसी भी तरीके से आप हमें NRO दिलवाएं। व्यूअर्स, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सी ख़बर है और इस ख़बर का अगर आप बैकग्राउंड देखें तो देखें, आपको एक अंदाज़ा होगा। कुछ अरसे पहले जब ये कोरोना वायरस 27 फरवरी को पाकिस्तान में आया, तो शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और आने के बाद उन्होंने एक तासुर दिया और कुछ मीडिया ने तासुर दिया, उस वाले मीडिया ने जो उनका ज़रख़रीद है कि जनाब ये तो एक बहुत बड़े मिशन के ऊपर पाकिस्तान आए हैं और मिशन ये है कि बस अब ये हुकूमत का आखिरी टाइम है और ये हुकूमत जाने वाली हो, नेक्स्ट वज़ीर आज़म जो होगा, इन हाउस तब्दीली होएगी और इन हाउस तब्दीली में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे रातों रात। फिर मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक मिन्नत तरला प्रोग्राम चल रहा है। मिन्नत तरला ये है कि किसी भी तरीके से हमारी जान छोड़ दी जाए, मतलब शरीफ फैमिली चाहती है कि हमारी जान छोड़ दी जाए। अब चक्कर ये है कि शहबाज शरीफ जब वहाँ से आते हैं और जब उनको अपनी दाल गलती हुई नज़र नहीं आई, तो सबसे पहले तो वो एक पार्लियामेंट का एक इजलास हुआ था जिसके अंदर वीडियो लिंक्स के ज़रिए हर एक ने ख़िताब भी करना था और शमूलियत भी करनी थी। तो उसके अंदर वो वॉकआउट कर जाते हैं। वॉकआउट करने के लिए जब आप वीडियो लिंक पे हैं तो आपको उठने की ज़रूरत नहीं होती, कंप्यूटर को बंद करने की ज़रूरत होती है। लेकिन उन्होंने तासुर ये दिया कि यहाँ पे भी वॉकआउट यानी कि वो कुर्सी से उठ के कंप्यूटर को ऑन छोड़ दिए, जो उनका लैपटॉप है। तो व्यूअर्स, बात यह है कि फिर जब उन्होंने देखा कि अब तो कुछ नहीं हो रहा, ये तो मेरे साथ पता नहीं क्या हो गया है, मैं तो इधर आया था किसी और मकसद के लिए, किसी ने मुझे फ़ोन किया था, तो फिर उन्होंने विलायत साहब को बुलाया और उनको एक इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू भी व्यूअर्स एक जिसे कहते हैं मिन्नत तरला का ही एक सेक्शन है। सेक्शन कैसे है कि वो जनाब मुझे तो यूँ किया कहा गया था और मेरी तो काबीना भी मैंने डिसाइड कर ली थी, मैंने तो वज़ीरों मुशीरों, यानी कि देखें इसके अंदर भी उन्होंने फ़ौज को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे। लेकिन बहरहाल फ़ौज भी ये बात समझ चुकी है और पाकिस्तान के तमाम जो स्टेट होल्डर हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि ये लोग जो है इंतहाई झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं। यानी कि जिस तरह बिल्ली जो होती है जब उसके पैर गर्म होने लगते हैं तो वो अपने बच्चों पे पैर रख के खड़ी हो जाती है धूप के अंदर, तो इसी तरीके से इनका भी हाल है। अब व्यूअर्स आते हैं दूसरी जानिब। दूसरी जानिब यह है कि हुकूमत ने एक इक़दाम उठाया है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक अक़लियती आबादी है जिसको हम कादियानी कहते हैं, तो पहले ये जिसे कहते हैं कि इनके लिए कोई मखसूस वो नहीं था। लेकिन आज मौजूदा हुकूमत ने एक इक़दाम उठाया है और वज़ारत मज़हबी उमूर को बाकायदा एक टास्क दिया गया है कि इसके लिए आप कानून साज़ी करें और बिल पेश करें कि इनको अक़लियती सीटों के ऊपर यानी कि मुंतकिल कर दिया जाए। यानी कि अब ये
جس طرح ہمارے ملک کے اندر کرسچنس کی سیٹ ہوتی ہے، عیسائیوں ان کی ہندوؤں کی سیٹ ہوتی ہے، اقلیتی سیٹیں، تو اسی طریقے سے اب یہ بھی اقلیتیوں کی سیٹ کے اوپر بیٹھیں گے۔ ویورز اس کے اندر دیکھیں ایک بات ہے کہ یہ نون لیگ کے کچھ لوگ بہت شور مچا رہے ہیں کہ قادیانی تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک اقلیتی فرقہ نہیں، وہ نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک فتنہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فتنہ تو یہ پاکستان بننے سے پہلے کا بن چکا تھا، لیکن ہم اس کو بھانپ چکے ہیں اور 1971 کے آئین کے تحت ہم ان کو غیر مسلم بھی قرار دے چکے ہیں۔ تو غیر مسلم جو قرار دے دیا، اب اس کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو چھپے ہوئے تھے تو قادیانی، لیکن وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں ویورز، ہمارا کوئی بھی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کوئی بھی وزیر، کوئی بھی آرمی چیف، کوئی بھی چیف جسٹس، کوئی بھی جو ہمارا انتہائی پیک کے عہدے کے اوپر ہوتا ہے پاکستانی، تو وہ یہ ضرور کوشش کرتا ہے کہ اس کی ایک آدھ تصویر جو ہے وہ حج یا عمرہ ادا کرتے ہوئے وائرل ہو جائے۔ یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں، ہمارے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب کی بھی فوٹو موجود ہے گی کہ وہ طواف کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے جو ہمارے ISPR کے DG تھے آصف غفور صاحب، ان کی بھی ایک تصویر تھی کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ کھڑے ہوئے اور سلوٹ پیش کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے عمران خان کی بھی تصویر ہے، نواز شریف کی بھی تصویر ہے، پرویز مشرف صاحب کی بھی تصویر ہے، ہر ایک کی تصویر ہے۔ لیکن ایک شخص میں آپ کو بتاؤں کہ جس کی کوئی بھی تصویر نہیں ہے۔ ویورز، میں نے آپ کو پہلے ایک بیک گراؤنڈ بتایا کہ بڑی فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہم یہ چیز شو کریں کہ دیکھیں جی ہم طواف کر رہے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتانے لگا چودھری نثار علی خان۔ چودھری نثار علی خان کتنے عرصے سے پاکستان کی اسمبلی میں موجود ہیں، لیکن ویورز کوئی اگر ہو سکتا ہے میری ناقص رائے ہو، لیکن میں نے یہ بھرپور طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا، ہر جگہ سے پتہ کیا، پرانے اخبارات کو چھانچا کھنگالا، ہر چیز کو میں نے دیکھا، تو ان کی ناٹ اے سنگل پکچر، اور نہ ہی میں نے ان کے حلقے کے لوگوں سے بھی معلوم کیا کہ کوئی ایسی بات، لیکن کوئی نہ تصویر نہ کوئی ثبوت اس قسم کا نہیں ملا کہ جس کے اندر یہ روضہ رسول پہ گئے ہوں یا خانہ کعبہ پہ گئے ہوں۔ تو پھر میں نے ذرا زیادہ مجھے وہ ہوئی، تو جب میں نے پتہ کیا تو یہ بھی موصوف قادیانی ہے۔ احسن اقبال صاحب جو الیکٹریشن کے اقامہ ہولڈر ہیں سعودی عرب کے اندر، ان کی والدہ بھی قادیانی ہیں۔ تو ویورز، بہت سے ایسے لوگ ہیں، یہ انشاءاللہ 2-4 دن کے اندر میں پورے ہر ایک کا نام آپ کو پیش کر دوں گا، کہ جو پاکستان کے اندر اچھے عہدوں پہ، اچھی وزارتوں پہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو شو نہیں کیا، اور وہ قادیانی۔ اس وقت یہ لوگ شور نہیں مچاتے تھے، نہ نون لیگ شور مچاتی تھی، نہ پیپلز پارٹی شور مچاتی تھی، نہ مولانا فضل الرحمان صاحب شور مچاتے تھے، اور پرویز رشید صاحب بھی قادیانی ہیں۔ یہ جو پچھلے دور میں وزیر اطلاعات و نشریات تھے، یہ بھی قادیانی ہیں، ان کا نام پرویز رشید ہے۔ تو ویورز، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ابھی پردہ اسکرین کے ذرا پیچھے ہیں، جو انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے اندر، اور کوئی لائے نہ لائے، میں آپ کے سامنے ضرور لے آؤں گا۔ اس لیے لے آؤں گا کہ میں عوام کو، میں اپنے ویورز کو یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کس طریقے سے اقتدار حاصل کرنے کے لیے اور اقتدار کے ایوانوں میں گھومنے پھرنے کے لیے اس چیز کو وہ کیا جاتا ہے۔ اچھا ویورز، اس میں یہ جو قادیانی فرقہ ہے، اس کے اندر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ اگر آپ ایک مخصوص، یعنی کہ جسے کہتے ہیں، اس میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے اور اپنی اصلیت چھپانا بھی جائز ہے۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو ہم بہت جلدی آپ کے سامنے لے آئیں گے، اور ویورز کو یہ پتہ لگے گا، لوگوں کو یہ پتہ لگے گا کہ کیسے کیسے لوگ پاکستان کے اوپر حکومت کر کے گئے ہیں اور وہ کون کون سے جال بنتے تھے۔ اب ویورز، ایک اور خبر کی جانب آتے ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں پاکستان اور انڈیا کے بارڈرز کے، بہت زیادہ خراب، اور تقریباً 2 دن پہلے عمران خان نے، وزیر اعظم نے اور آرمی چیف نے ملاقات کی، اور اس کے اندر اس چیز کو، جسے کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے فری ہینڈ دے دیا ہے
اور پاکستان نے کوئی ایسے ڈاکومنٹس انڈیا سے حاصل کر لیے تھے کہ جس کے اندر وہ اس کو ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی فوج کے اندر سے بتدریج مسلمانوں کو، سکھوں کو اور دوسرے لوگوں کو فارغ کر کے نئی بھرتی جو ہوگی وہ صرف ہندو بیس پہ ہوگی، اور وہ ہندو فوج یعنی کہ جسے کہتے ہیں وہ RKK یا RJJ جو بھی کہتے ہیں، اس قسم کی وہ ایک فوج اپنی کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے مسلح افواج کو ہندو فوج میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آ چکا ہے یہ، اور امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک کو بھی اس چیز کا پتہ لگ گیا، اور انہوں نے اس کے اوپر انڈیا کی کافی کھینچا تانی بھی کر دی۔ دوسری طرف مڈل ایسٹ جو عرب ممالک ہیں، اس کے اندر انڈیا کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، یعنی کہ ایک خاتون شہزادی جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ اگر آپ مسلمانوں پہ ظلم بند نہیں کرتے تو ہم تمام ہندوستانیوں کو اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ یہ ملک، اس ملک کا نام ہے جناب بحرین۔ اس کے بعد یہ ویڈیو بڑی اس سے وائرل ہوئی، اور آج تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ سعودی عرب بھی اس کے اوپر ایکشن لے رہا ہے، قطر بھی اس کے اوپر ایکشن لے رہا ہے، متحدہ عرب امارات بھی ایکشن لے رہا ہے، یعنی کہ ایون کہ متحدہ عرب امارات کے لیے انڈیا نے ایک دھمکی دی کہ متحدہ عرب امارات کی جتنی بھی ترقی ہے اس کے اندر ہم لوگوں کا ہاتھ ہے، اس کو ہم نے پروموٹ کیا ہے، اس کو ہم نے آباد کیا ہے، اس کو ہم نے اتنا جدید کیا ہے۔ تو اس کا جواب ادھر کے ایک جو وزیر ہے انہوں نے یہ دیا کہ آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے آپ کو ملازم رکھا ہوا تھا اور اس کی ہم آپ کو تنخواہ دیتے تھے، اور آپ کا کام ہی یہ تھا، ہم نے آپ کو ہائر ہی اس لیے کیا ہوا تھا اور اس کے بدلے میں ہم آپ کو تنخواہ دیتے تھے۔ تو ویورز بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیر سے صحیح لیکن عقل کے ناخن اب لے رہے ہیں۔ دوسری طرف تیل کرائسس جو کہ دنیا کو کرونا کے بعد جو سب سے بڑا کرائسس اس ٹائم آیا ہوا دنیا کی اکانومی پہ تیل کا آیا ہوا، یعنی کہ پچھلے دنوں امریکن کروڈ آئل جو تھا وہ مائنس میں چلا گیا تھا۔ اب ہمارے پاس اتنے بہت ریزرو ذخائر نہیں ہیں کہ ہم وہ سودے کر لیں، یعنی کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان کے پاس جو ذخائر تھے، یعنی کہ جو ریزرو ذخائر ہیں وہ ہمارے پاس 1 ہفتے کے تھے، لیکن بے نظیر بھٹو نے اپنے دوسرے دور حکومت میں ان ذخائر کو بڑھا کے 4 ہفتے یعنی کہ 28 دن کے وہ ذخائر کیے تھے، یعنی کہ پہلے ہمارے پاس 1 ہفتے کا ذخیرہ تھا، مطلب ہمارے پاس کیپیسٹی یہ تھی کہ ہم 1 ہفتے سے زیادہ کا تیل نہیں رکھ سکتے تھے، لیکن بے نظیر نے اس پہ کام کیا اور 28 دن کے اوپر وہ اس کو لے گئی۔ لیکن جو ہی ٹائم گزرا تو وہ جو 28 دن کے وہ ذخائر ہمارے پاس ہیں، لیکن وہ 28 دن کے ذخائر اب 17 دن کے اوپر آ چکے ہیں، کس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری، ہمارے ملک میں ٹرکس، گاڑیاں، ویگنے، موٹر سائیکل یہ بہت بڑی تعداد کے اندر آ گئے اور بہت بڑی تعداد کے اندر سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، تو اس لیے وہ جو 28 دن کے ذخائر تھے وہ 17 دن کے اوپر ہو گئے۔ اب دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے ہم ان ذخائر کو اب مزید ہم تعمیرات کریں، اس کے اندر پیٹرولیم سیکٹر کے اندر ہم انویسٹمنٹ کریں، جس کے اندر سعودیہ سے بہت بڑی انویسٹمنٹ آنے والی ہے، اور سی پیک کے اوپر چائنا بھی اس چیز کے اوپر زور دے رہا ہے کہ ہم اپنے ذخائر کو بڑھا لیں، اور کوشش یہ ہوگی کہ جو سی پیک کا روڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک تیل کی پائپ لائن بھی ڈال دی جائے، یہ ریسنٹلی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اگر یہ تیل کی پائپ لائن ڈل جاتی ہے 2000 کلومیٹر کی، اور اگر اس کا قطر جو ہے وہ تقریباً 36 سے 40 انچ ہوتا ہے، تو یہ ذخائر آٹومیٹکلی ہمارے 17 دن سے بوسٹ کر کے 50 دن تک پہنچ جائیں گے۔ تو ویورز بات ایسی ہے کہ اس ٹائم جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس ٹائم تک پاکستان جو تیل خرید رہا ہے وہ تقریباً $32 پر بیرل کے حساب سے خرید رہا ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر اتنے کرائسس آنے کے باوجود لیکن ہمارے پاس ذخیرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، تو ابھی بھی ہم $32 پر بیرل کے حساب سے تیل خرید رہے ہیں۔ لیکن بہرحال عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ کل انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا تک 30% تک پیٹرولیم کی مصنوعات میں کمی کر دی جائے گی، یعنی ڈیزل اور پیٹرول اور کیروسین آئل اور یہ لوبریکیٹنگ آئل جو ہے تقریباً 30% سستے ہو جائیں گے، جس کی سمری حکومت کو ارسال ہو چکی ہے۔ تو یہ تو تھی ایک خوشخبری اپنی معیشت کے بارے میں۔ دوسری طرف ہم اگر دیکھیں ہمارے جو اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزرو ہیں وہ تقریباً $1 ارب کم ہو چکی ہیں۔ وہ $1 ارب کس لیے کم ہوئے کہ ہماری اس ٹائم
برآمدات اور درآمدات تقریباً بند پڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ جو ہم درآمدات تو پھر بھی جو تھوڑی بہت آ رہی ہیں لیکن وہ میڈیکل ایڈ کی صورت میں آ رہی ہیں یا میڈیکل ایسیسریز کی صورت میں آ رہی ہیں، لیکن جو برآمدات تھی جو ہم دوسرے ملکوں کو چیزیں بیچتے تھے وہ اس ٹائم ہماری بالکل بند پڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ریزرو جو ہیں وہ تھوڑے سے کم ہوئے ہیں $1 ارب کے قریب، لیکن اس پہ انشاءاللہ بہت جلد قابو پا لیا جائے گا۔ اور ڈالر کو ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ عنقریب ڈالر کو بہت بری طریقے سے پاکستان جو روپیہ ہے یہ پیٹ دے گا، تقریباً 6 سے 7 روپے تو ہماری ویلیو اپ ہوئی ہے، لیکن یہ کچھ دنوں کے بعد یہ کرونا وائرس کے اوپر تقریباً ہم لوگوں نے قابو پا لیا ہے، اور انشاءاللہ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، اس کے اوپر پوری طریقے سے ہم قابو پا لیں گے، اس لیے کہ اب اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں، اموات تو ہو رہی ہیں، مریضوں کی بھی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، لیکن کچھ اچھی خبریں یہ بھی ہیں کہ اس پہ کنٹرول بھی پوری طریقے سے قابو میں کیا جا رہا ہے۔ تو ویورز، امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ لوگوں کے بھیانک چہرے عوام کے سامنے